अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। 14,000 पाकिस्तानी इस वक्त गैर मुल्की जेलों में पड़े हुए हैं। जी हाँ जी, ये अदाद शुमार हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ ने आज इस खबर को रिपोर्ट किया। इस खबर के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानी मुख्तलिफ जुराइम की वजह से या फिर मुबैना जुराइम की वजह से सज़ाएँ काट रहे हैं। इसमें 7 ऐसे भी बदकिस्मत पाकिस्तानी हैं जिनको गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान गैर ममालिक के अंदर ना सिर्फ सज़ाए मौत सुनाई गई बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया। अब हम ये नहीं कह रहे कि 14,000 के 14,000 ये बेगुनाह पाकिस्तानी हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपका किसी मुल्क के साथ ऐसा मुआहदा है जहाँ पे इन लोगों को सज़ा हुई है, इनको पाकिस्तान लाया जाए। ये अपनी जेलों में भी सज़ा काट सकते हैं और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो रियासत का ही काम है, हुकूमत का ही काम है। आप देख लें, माजी में आप देख लें, यहीं पे पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी शहरी ने दिन दहाड़े 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। रेमंड डेविस, उसको किस तरीके से अमरीका की हुकूमत ने यहाँ पे अदालती निज़ाम के थ्रू वापस अमरीका बुलाया। दूसरी तरफ अमेरिका की जेल में डॉक्टर आफिया पड़ी हुई हैं, वो किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, उनके साथ किस किस्म का मुबैना तौर पे सलूक हो रहा है, वो पाकिस्तान की सेनेट के मेंबरान हमें बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के अहम लोग हमें बता रहे हैं, वो उनके अपने अमरीकी वकील हमें बता रहे हैं। तो इन लोगों को वापस लाने की क्या कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान की जो फॉरेन सर्विस है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी हैं, वो इन लोगों को क्या सहूलतें दे रही हैं? वैसे तो फॉरेन सर्विस के अफसरान इतने काबिल हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम कानून को मतलूब जो लोग होते हैं उनको वो लंदन में भी प्रोटोकॉल देते हैं, बल्कि सियासी मशवरे भी साथ साथ दे देते हैं। अब पता नहीं कि इन लोगों को वो कितने मशवरे दे रहे हैं या इन लोगों की वो कितनी मदद कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे जो जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान है उनके भी किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को शामिल किया जाए गुफ्तगू में और पूछा जाए कि ये सारा मामला क्या है। अगर अब आप इलेक्शंस की तरफ आ जाएं, आपको पता है कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने आप एक ट्वीट देखें, ये जो ट्वीट है ये जमाल रईसानी साहब की ट्वीट है। इस ट्वीट के अंदर वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जरदारी साहब से मुलाकात है, लेकिन ये जो जमाल रईसानी साहब हैं ये कुछ दिन पहले तक बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत के वजीर थे। तो ये अब जरदारी साहब से वो किस तरह मिल रहे हैं? लेकिन यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता। आज ही पता चला कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी साहब जो हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो ही पता चला कि इलेक्शन का शेड्यूल आया है, अचानक खबर आई कि 2 दिन पहले सरफराज भुगटी साहब तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आज उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब ये लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की इंतज़ामिया को हेड कर रहे थे, अब ये कैसे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस कर सकते हैं? इनके मातहत जो डीसी था, इनके मातहत जो दीगर इंतज़ामिया के लोग थे, क्या इनके होते हुए वो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकेंगे? क्या अगर इनका कोई मुकदमा उनके सामने आएगा, इनकी कोई चीज़ उनके सामने आएगी, तो क्या वो न्यूट्रल रह सकेंगे? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये शख्सियत जो कुछ दिन पहले तक, एक शख्सियत जो है बलूचिस्तान की कैबिनेट में शामिल थी, एक पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला थे, ये दोनों शख्सियत जो हैं मुस्ताफ़ी हो गई और अब ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो क्या वो इंतज़ामिया जो इनके अंडर थी वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है या फिर उसके ऊपर सवाल उठाना जायज़ है? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उठा रही है। उनके वकील ने ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश किया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि आप इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। आप लाहौर हाई कोर्ट के किसी फैसले को बुनियाद बना के इलेक्शन का शेड्यूल नहीं रोक सकते। अब इलेक्शन का शेड्यूल सामने आ गया है। अब तहरीक इंसाफ ने ये पटिशन क्यों दायर की थी? क्या वो कोई जमहूरियत में खलल डालना चाहते थे या फिर वो इंतखाबात का इल्तवा चाहते थे? ये वो सारे इल्ज़ामात हैं जो उनके सियासी मुखालफिन उनके ऊपर लगा रहे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू जी काज़मी साहब, आपका शुक्रिया बुलाने का। अच्छा सर, सबसे पहली तो जो चीज़ है कि क्यों आपने कोशिश की कि इंतखाबात को रुकवाया जाए, जमहूरियत में खलल डाला जाए, और दूसरा क्या आपको तौहीन अदालत का नोटिस मौसूल हो गया? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें जी, तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात है। हमारी गवर्नमेंट थी, अप्रैल में खान साहब की गवर्नमेंट को रुखसत किया गया। बाद में हमारी 2 प्रोविंसेस में अपनी ऑन आवर ओन बगैर कोलेशन के गवर्नमेंट थी। हमने वो गवर्नमेंटें सेक्रीफाइस की, क्यों की?
تاکہ اس ملک میں الیکشن ہو سکے. اور وہ والی جدوجہد ہم آج تک لڑے ہیں. نہ ہمیں وہ الیکشن 14 مئی والا ملا ڈیو ٹائم پہ. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی اور کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق باقاعدہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھی اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ, الیکشن کمیشن کے اگینسٹ, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. اب اللہ اللہ کر کے 8 فروری کی ڈیٹ ملی ہے. اب وہ ڈیٹ ملی ہے تو ڈیٹ کے ساتھ کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو سلیکشن میں کنورٹ کر دیا جائے اور وہ سلیکشن ROs کے ذریعے کی جائے. ہم نے کوشش کیا کی ہے کہ جو اس ملک میں الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, کیونکہ کانسٹیٹیوشن خالی یہ نہیں کہتا کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے مگر دے شوڈ بی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ, تاکہ ان کی کریڈیبلٹی ہو اور آل اکراس دا پارٹیز اس کو قبول کریں. اور اسی لیے ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم اس سے بیونڈ تو ریلیف مانگ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن 8 فروری کو ہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, تو بریفلی اگر بتا سکیں توہین عدالت کا کوئی نوٹس وغیرہ ابھی تک آپ کو موصول ہوا ہے؟ اچھا, آرڈر تو دیکھیں اسی رات کاپی 6 پیج کا آرڈر تھا, سرکولیٹ ہو گیا. اس میں وہ ایکسپلینیشن کی گئی ہے. ابھی تک پرسنلی اگر میں کہوں کہ تھرو پروسیس آف کورٹ تھرو پوسٹ مجھے نہیں ملا. ظاہری بات ہے. اچھا سر, اس دن وہاں پہ اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس میں شرکت کی؟ اچھا, یہ ہیئرنگ تھی 15 کی رات کو. اب اگر آپ ٹائمنگز میچ کریں نا, یہ پٹیشن فائل کس وقت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں؟ کیا یہ 14 کو فائل ہوئی ہے؟ 14 کو ہمیں کوئی نوٹس جاری ہوئے؟ یہ تو 15 کی کورٹ آورز کے بعد سپریم کورٹ کی رجسٹری کو کھلا کے جو سٹاف چلا گیا تھا انہوں کو گھر سے بلا کے انٹرٹین کی گئی ہے. پٹیشن نامکمل پٹیشن, اس کو فوراً سے نمبر لگا کے پریزنٹ کر دیا گیا اور اس پہ ہیئرنگ کی گئی ہے. تو وہاں وہ ہمارا کون بندہ پیش ہو سکتا تھا؟ بیسیکلی یہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کیس نہیں تھا, یہ تو اسٹے آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کا, جو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں میٹر ایجیٹیٹ کیا. اب لاہور سے اسلام آباد کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کر لیں, یہ تو نوٹس کسی طرح کا بھی نہیں تھا کہ کوئی پیش ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, obviously الیکشن بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں, اگر بلے کا نشان نہیں ملتا یا کوئی دیگر کوئی مسائل ہوتے ہیں, کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتی ہے؟ چیئرمین جو بانی چیئرمین ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو کیا بتاتے ہیں, کیونکہ آپ ان چند شخصیات میں شامل ہیں جن کا ان سے باقاعدگی سے رابطہ رہتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب ذہنی طور پہ بڑے کلیئر ہیں کہ الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے. دیکھیں اس الیکشن کی خاطر انہوں نے اپنا سیکریفائس اپنے آپ کو کر دیا ہے. دیکھیں وہ چیئرمین شپ کے ساتھ ہولڈ آن کر سکتے تھے, وہ لیٹیگیشن میں جا سکتے تھے, اور طرح کے معاملات کر سکتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ کسی صورت پی ٹی آئی کا سمپل کمپرومائز نہ ہو. انہوں نے خود والنٹیرلی اسٹیپ ڈاؤن کیا اور گوہر خان کو نامینیٹ کیا ایز چیئرمین ان ہز ایبسنس, اور پارٹی نے اس چیز کو اون کیا. خان صاحب تو اس طبیعت کے بندے ہیں, مطلب وہ تو ہے ہی نہیں کہ جی کہ میں نہیں ہوں تو کوئی نہ کھیلے. ان کا یہ والا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے. آل انکلوسیو پرسنالٹی ہے. الیکشن کو لک فارورڈ کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی غلطی کر چکی پہلے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا, اس طرح کی بے وقوفی ہم کرنے ہی نہیں والے کسی صورت بھی. جس طرح کا بھی الیکشن ہو ہم پورے زور سے لڑیں گے, اور جو الیکشن کی دھاندلی ہے جگہ جگہ اس کو بے نقاب کرتے رہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی جو آپ کو اعتراض ہے وہ ROs کے اوپر اعتراض ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے خود بھی الیکشن لڑنا ہے. جی بالکل, دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے. جی بولیے, پلیز بولیے. اس کی دیکھیں ROs ہمیں دیکھیں الیکشن تو کرا رہا ہے نا, الیکشن کمیشن کرا رہا ہے, اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں الیکشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی ضرور ہے, مگر اس کا سٹاف اتنا زیادہ نہیں ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنا سٹاف ہوتا ہے, وہ پورے ملک میں الیکشن کرا سکتا ہے. اس کے بعد لمیٹڈ سا سٹاف. تو الیکشن ایکٹ ایک اسکیم آف تھنگز میں پرووائڈ کرتا ہے کہ اس نے سٹاف جو بورو کرنا ہے ڈفرنٹ جگہوں سے کرنا ہے. وہ ایگزیکٹو سے بھی لے سکتا ہے, وہ جوڈیشری سے بھی لے سکتا ہے. ہماری ملک کی تاریخ میں پچھلے 4 الیکشن جوڈیشری نے کرائے ہیں. ان کے جو ججز ہیں ایز ریٹرننگ آفیسرز کام کر چکے ہیں, دے آر ایکسپیرینس, ویل ٹرینڈ ہے. ادھر کیا کیا جا رہا ہے, ایگزیکٹو کو آگے کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایگزیکٹو یہ
ایز اے ٹول یوز ہو رہی ہے ہمارے ہی اگینسٹ, ہمیں ہی میرجنلائز کر رہی ہے, ہمارے ہی بندوں کو جیل میں ڈال رہی ہے, ہمارے ہی بندوں کے ڈیٹینشن آرڈرز ایشو کر رہی ہے اور انہی کو آگے کر رہے ہیں. تو یہی ہماری ایجیٹیشن ہے کہ وہ اس چیز سے ہمیں انسولیٹ کر دیں, ہمیں گارنٹی کر دیں, کورٹس کرا دیں کہ اس طرح کا نہیں پلے کریں گے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا, آخر میں اگر آپ بتا سکیں کہ دیکھیں چیئرمین تحریک انصاف نے خود بھی الیکشن لڑنا ہے, کیا اس وقت تک وہ اس چیز کے حوالے سے سرٹن ہے کہ وہ ان انتخابات میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے؟ اگر وہ نہیں لڑ سکتے تو پھر کیا ہوگا, اور ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ اچھا, جہاں تک چیئرمین صاحب کے الیکشن لڑنے کا تعلق ہے, عمران خان صاحب کا ایک کی کنوکشن ہے وہ جو ہوئی ہے, الیکشن کمیشن نے جو ریفرنس فائل کیا تھا توشہ خانہ کے ایسڈ ڈیکلیریشن والا, اس میں آلریڈی ان کی سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے. اگر کنوکشن کی سسپینشن کے لیے ہم نے آلریڈی درخواست داخل کر دی تھی, اس میں نوٹس ہو کے بحث ہو کے وہ بھی فائنل ہوگی ہے, خالی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں فیصلہ آنا ہے. جس دن وہ کنوکشن والا سسپینڈ ہو جاتا ہے تو خان صاحب از ایلیجیبل اور کنٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ویسے اگر وہ نہیں کر سکتے یا پھر جب بھی وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے, ہر حلقے میں ایک کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے, تو ان کے حلقے میں کورنگ کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ دیکھیں پرائمریلی اب کیونکہ نے ریسٹرکشن کر دی ہے 2 کی, ایک میاں والی سے تو خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. اب دوسرا کون سا حلقہ چنتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پچھلی دفعہ پشاور سے بھی لڑے تھے, لاہور سے بھی لڑے تھے, ٹھیک ہے نا, ڈفرنٹ وینیوز سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دوسری کیا چوائس ہوگی, یہ تو اب خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے, اور ساتھ ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹس کا بھی انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو آپ عمیر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہاں جی, ارادہ ہے. کہاں سے لڑیں گے آپ؟ میاں والی. اور وہی خان صاحب والے حلقے سے؟ دوسرے حلقے سے کون سے حلقے سے؟ بیسیکلی میرا اپنا علاقہ اس طرح سے ہے کہ صوبائی اسمبلی خان صاحب کے نیچے نہیں ہے, جو نیشنل کا ووٹ ہے وہ خان صاحب کے حلقے میں چلا گیا. اب دیکھیں اب کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے, شہر والے حلقے سے یا دوسرے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, عمیر نیازی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ جو ریٹرننگ افسران کا معاملہ ہے, اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. جی شکریہ. اچھا سر, پہلے میں یہ تھوڑا سا آروز کے معاملے پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا. یہ جو آروز کا معاملہ ہے کہ انتظامیہ سے اگر آروز آئیں گے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اب بھی اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں؟ پیپلز پارٹی کو رہے ہیں تحفظات اور تھرو آؤٹ رہے ہیں, پر میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیٹسٹ جو سوچ ہے اس کے ساتھ اس کو میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے سر اس حوالے سے بتا سکوں. ذاتی رائے پوچھیں تو بالکل بہت فرق پڑتا ہے, اور جو جوڈیشری سے آتے ہیں سیشنز ججز اور ایڈیشنل سیشنز ججز اور پھر سول ججز, وہ یہ سب لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہائی کورٹس کے ماتحت ہوتے ہیں, اور ہائی کورٹ کے ماتحت ڈائریکٹلی ہونے کے باعث یہ کچھ انتظامیہ سے آزاد ہوتے ہیں, اس کے زیر اثر نہیں ہوتے اتنا, اور ان کو کسی ہائی کورٹ کے جج نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فیئر ہے کہ نہیں. ان میں بھی یہ کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈنڈی مار لیتے ہیں, بٹ اوور آل ایک زیادہ آزادانہ, خود مختارانہ اور ایک قسم کا غیر جانبدارانہ رویہ ہوتا ہے سول ججز, ایڈیشنل سول ججز, ایڈیشنل سیشنز ججز اور سیشنز ججز کا, اور جوڈیشل میجسٹریٹس کا. ٹھیک, تو وہ ان کے اثر میں نہیں ہوتے ایگزیکٹو کے, کیونکہ ایگزیکٹو ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ ہائی کورٹ کے متحد ہوتے ہیں, تو اس لیے ان میں. لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی ہائی کورٹ ہے, جس طرح میں یہ ضرور عرض کروں گا, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ تو بہت ہی جانبداری کا
مظاہرہ کر رہے ہیں میرے خیال میں، جی، اور ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب ہم نے دیکھا کہ نگراں کابینہ میں سے بھی کچھ لوگ ریزائن کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک وزیر ریزائن انہوں نے کیا، پھر وفاق میں جو وفاقی وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے ریزائن کیا، اور اب تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو کیا اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو غالباً اجازت دیتا ہے، لیکن ایک وقت میں تو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا تھا ہر نگران کو، جو نگران بنتا تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، نہ کسی پارٹی کی جانب میرا رجحان ہوگا، میرا جھکاؤ ہوگا۔ تو وہ یہ، لیکن اب اس زمانے میں تو یہ سرزمین بے آئین ہوئی ہے، کوئی آئین کا کوئی پاسداری نہیں ہے کسی طرح بھی، نہ 90 دن کو کوئی مانتا ہے، نہ اگر سپریم کورٹ ڈیٹ دے دے 13 مئی 2023 کی جو تاریخ دی گئی تھی، نہ اس کو کوئی خاطر میں لایا، نہ وہ یہ جانبدار اور غیر جانبدار ہونے کو خاطر میں لا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ سنیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، یہ امتیاز برتا، یہ امتیاز برتا، یہ امتیاز برتا۔ اور وہ چیف الیکشن کمشنر بھی بلا روک ٹوک امتیاز برت رہا ہے، اور کبھی تاریخ نہیں دیتا، تاریخ دیتا ہے تو ایک پارٹی کو 20 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیتا ہے، دوسری پارٹی کو 60 دن کا حکم دیا ہوا ہوتا ہے اس نے۔ تو ہر کوئی امتیاز کر رہا ہے۔ اچھا سر، اس میں ہم نے ملے ہوئے ہیں لگتا ہے۔ اچھا سر، ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ میاں صاحب جا کے وہاں پہ جو باپ پارٹی کے سابقہ اراکین تھے ان سے میاں صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ میاں صاحب کے ساتھ شامل ہونے کی باتیں ہوئیں، اتحاد کی باتیں ہوئیں۔ پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بلوچستان سے اہم شخصیات، سرفراز بگٹی صاحب کا میں نے ذکر کیا، ایک اور ریسانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے، دیگر نام بھی آ رہے ہیں، اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے پاکستان، یا پھر پیپلز پارٹی کوئی ہوم ورک کر رہی ہے بلوچستان میں میاں صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا ہوم ورک بلوچستان میں ہر وقت رہا ہے۔ یہ بلوچ پیکج جو دیا تھا، بلوچستان پیکج، یوسف رضا گیلانی نے اس وقت سے بہت رہا ہے، اور جتنا عرصہ زرداری رہے ہیں صدر پاکستان، جب بھی انہوں نے ادھر بہت دھیان دیا بلوچستان کا اور بلوچوں کا، لیکن جو نگران ہے جس طرح یہ بگٹی گیا ہے، ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور خود بھی نقصان پائیں گے، کیونکہ اس سے ان کی جانبداری کا ایک شائبہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو اس لیے گئے اس جماعت میں کیونکہ آپ نے الیکشن میں ان کی معاونت کی ہے، ان کو وہ اور بہت سارے قسم کے الزامات لگیں گے۔ خبر نہیں کسی پارٹی کو بشمول پیپلز پارٹی کو ایسے شخص کو ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں، پر یہ پتہ لگ جائے گا، اس کے بعد چیلنج ضرور ہوگا اس کا شامل ہونا کسی بھی سیاسی جماعت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اوبیسلی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا، پیپلز پارٹی ایک نظریے کے تحت چلتی ہے، بھٹو صاحب کا نظریہ ہے۔ حالیہ دنوں میں ہی آپ کے درینہ ساتھی جو ہیں پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ صاحب، ان کے پہلے بیانات آتے رہے اور اب انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی، اور انہوں نے بھی یہ کوئی گلے شکوے کیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی حالت ہے اس میں مجھے بھٹو صاحب نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اپنے نظریے سے کوئی اس نے انحراف کیا ہے، یا پھر لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے پرنسپلز کو چھوڑ دیا ہے اور وہ تحریک انصاف میں چلے گئے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کھوسہ نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی، یہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے، ریکارڈ درست رہنا چاہیے، خواہ اس کا کسی کو مجھے فائدہ ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو۔ اس نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی نے اس کو چھوڑا ہے، اور اس کے بعد کھوسہ نے کافی عرصہ بعد تحریک انصاف کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ وہ اس وقت یقیناً سمجھتا ہے کہ جو وزیر عطاب ہے
اور معتوب ہے، وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ زیر عتاب ہے اور معتوب ہے، کیونکہ اس کے لیے ہر وہ رکاوٹ اس کے راستے میں پیش کی جا رہی ہے جو کہ کسی اور میں نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی شاید. اسی الیکشن کا وہ ایک سنہرا باب ہے کہ آپ نے ایک ایسی فیلڈ بنائی ہوئی ہے جو کہ بالکل ایون پچ نہیں ہے، اور جس طرح بھی ممکن ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے مراد میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ، جس میں جو ادارے آپ جانتے ہیں کون کون سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ سہولت نہ ملے جو باقی سب کو ملتی ہو. اور اس میں پیپلز پارٹی واحد ہے، وہ جماعت ہے جس نے اس پہ اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے. ورنہ تو جو نواز لیگ ہے وہ تو پہلے سے کہہ رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی. یہ تو اس نے کہا، مریم نے بارہا جلسوں میں کہا، جب یہ فتنہ اس کو آپ جیل میں ڈالیں گے، سزا دیں گے اور نواز شریف کو سب کیسز سے بری کریں گے، اور پھر یہ جیل میں ہوگا، سزا میں ہوگا، اور آپ نواز شریف کو آزادی ہوگی پھرنے کی اور کیمپین کرنے کی، پھر ہوگا لیول پلینگ فیلڈ اور پھر نواز شریف آئے گا. تو یہ تو انہوں نے پرسکرائب کی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ہدایات ان کی یہی تھی، ان کے پیمانے یہی تھے، ان کی شرائط یہی تھی کہ آپ پہلے اس کو اندر کریں. اب جس بندے کو اندر کر دیا ہو، پھر اس کے ووٹروں کو آپ اٹھا رہے ہیں، وہ جو نامینیٹ کرتے ہیں جس کو کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اس کے جو یو سی لیول، یونین کاؤنسل لیول کے ورکرز ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اس طرح. اچھا سر، ایک اور چیز بھی جو ہے نا، بلاول صاحب نے بھی آج فرمایا کہ ہم بھی سرپرائز دیں گے. اب یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، سارا سیناریو آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے پینٹ کیا. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں کوئی سرپرائز آ سکتا ہے سر، کسی بھی طرف سے آئے؟ تو یقیناً سرپرائزز ہوں گی. ٹھیک. وہ سر سرپرائزز آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، سندھ میں دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ ہی ممکن ہے جی، ہر جگہ ہی ممکن ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، پر سرپرائزز ہوں گی. اس لیے شاید ان سرپرائزز کے خوف سے الیکشن ہو ہی نہ. یہ تو جب الیکشن کے قریب پہنچیں گے تو تب پتہ لگے گا ہمیں. اعتزاز احسن صاحب، سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہوں گے تو اس پہ سوال تو اٹھیں گے، کیونکہ کچھ دن پہلے تک وہ نگراں وزیر داخلہ تھے، اور اب وہ اگر الیکشن لڑتے ہیں، چاہے وہ میری جماعت کی طرف سے بھی لڑیں، تو اس کے اوپر اعتراض تو اٹھے گا، اس کے اوپر کویسچنز تو اٹھیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. جی اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ ہے، آج بھی الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے سماعت ہوئی. اکبر ایس بابر صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. یو ویلکم جی. اچھا سر، سب سے پہلے تو جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کے اوپر اعتراض آ رہا ہے کہ جو ہی یہ انٹرا پارٹی کا انتخابات کا معاملہ سامنے آیا تو آپ سامنے آ گئے، اس سے پہلے آپ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے تھے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں تو پہلے دن سے اس پارٹی کے لیے لڑ رہا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو ادارہ بنایا جائے. اس پارٹی کو جو ہے اس کے جو صحیح مالک ہیں وہ اس کے ورکرز ہیں، جو اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس میں ہم بھی شامل تھے جس نے اس پارٹی کی برانڈنگ کی. 2011 تک ایک تبدیلی کی جماعت ہے، تو اس میں ایک پوری طویل تاریخ ہے میری کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں عمران خان نے لکھ کے، جو ان کے اپنے وکیل انور منصور خان جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ 2011 کا ان کا لکھا ہوا پیغام تھا کہ اکبر I forced you to take responsibility. میں آپ کو زبردستی ذمہ داری دیتا تھا. I pandered you. You were the number 2 in the party. تو ایک number 2 پارٹی کا جو شخص ہے
وہ کس لیے سامنے آ گیا؟ اقتدار تو نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر 8 سال میں پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس لڑا, میرے تمام الزامات ثابت ہوئے, 70 صفحے کا فیصلہ آیا 2 اگست 2022 کو. تو اگر میں جھوٹا ہوتا تو میرے الزامات سچ نہ ثابت ہوتے, اور اگر یہ سچے ہوتے تو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر دوسری پیشی پہ یہ جھوٹ نہ بولتے کہ ہمارے اکاؤنٹس بالکل ٹھیک ہیں, کوئی غیر قانونی فنڈنگ نہیں. تو دیکھیے میرے لمبا ٹریک ریکارڈ ہے. پھر سب سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کو میں نے چیلنج کیا تھا دسمبر. اس میں سر یہ انٹرا پارٹی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے مکمل کرنے. جی میں یہ اسی میں سر آپ ایڈ کر لیجیے گا. 2012 میں جی پلیز گو ایڈ سر, پلیز آپ کر لیں کمپلیٹ. دسمبر 2012 میں میں نے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن اس وقت کا تھا, وہ بھی چیلنج کیا تھا, جو بعد میں جسٹس وجی نے اس کو پھر رد کر دیا, کرپشن تھی. تو میری ایک لمبی ٹریک ریکارڈ ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنایا جائے جہاں پہ میرٹ پریویل کرے, جہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر اس کا انتخاب کرے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں پھر پاکستان میں تبدیلی لا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت, جو تحریک انصاف کے ساتھ ان کے جو لیڈران روپوش ہیں, ان کے جو چیئرمین ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب آ گئے ہیں, اور ایک طرح سے پارٹی زیر عتاب ہے. اب اگر یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں پارٹی سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا جائے, وہ ایک مقبول جماعت ہے یہ بھی کہا جاتا ہے, تو یہ جو ساری آپ کی لیٹیگیشن ہے سر, اس کا ایک نتیجہ تو یہ بھی نکل سکتا ہے نا کہ وہ ورکر, وہ ووٹر جس کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں اس کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ کر سکیں. تو یہ بھی تو خدشہ ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں. دیکھیے اسی خدشے کی وجہ سے تو میں نے یہ عمل کیا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک ویڈیو میسج بھی کیا کہ دیکھیے یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو آپ نے کروائے ہیں یہ مکمل فراڈ ہے, یہ فراڈلنٹ ہے, اور یہ سلیکشن ہوئی ہے, اور یہ جو بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے ورکر کا, کسی بھی سیاسی جماعت کا, کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرے, یہ اس حق پہ ڈاکہ ہے. یاد رکھیے کہ میں نے عمران خان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ خود ہی اس کو کالعدم قرار دیں, اور میں نے اپنی جو کمپلینٹ ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے, کیونکہ جو 23 نومبر کا الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس میں تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ہم نے آپ سے لینئنٹ ویو لیے, ہم نے آپ کو ایک آپشن, آخری آپشن کے طور پہ دے رہے ہیں کہ آپ 20 دن میں ایک شفاف الیکشن کریں اپنے قانون کے مطابق. تو وہ خطرہ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ پہ قانون لاگو ہوگا. تو قانون تو ویسے بھی لاگو ہونا تھا, کیونکہ وہ شام الیکشن تو کوئی نہیں تسلیم کرتا. تو میں نے تو کوشش کی تھی کہ اس کو بچانے کے لیے, لیکن ان کی دیکھیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی پروسیڈنگز میں جو بات ہوئی, جو جی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر اگر آپ چیئرمین شپ کے الیکشن نہیں لڑ سکے تو کیا آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی کریں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ اور پہلے آپ نے کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن وغیرہ لڑا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ کے لیے امیدوار ہوں. 2 دفعہ مجھے عمران خان نے سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو بنیادی آئینی ہمارا حق ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں, یہ پھر ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس عہدے کے لیے کون لڑے گا, لیکن آپ ہمیں اس حق سے محروم کیا گیا اور تمام ورکرز کو کیا گیا. تو میرا تو اور جہاں تک میرا الیکشن لڑنے کا تعلق ہے, شاید آپ کو معلوم نہیں ہے میں بانی صدر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, بلوچستان کا صدر تھا, اور میں نے 1997 کا الیکشن کوئٹہ چاغی کے نیشنل اسمبلی کے پی ٹی آئی ٹکٹ پہ لڑا تھا. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن میں نے لڑا تھا. تو میری ایک لمبی تاریخ ہے الیکٹرل پالیٹکس. دوبارہ آپ کا ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا پی ٹی آئی کی طرف سے ان الیکشنز میں 8 فروری کو؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑنا تو وہ بڑی دور کی بات ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے سیاسی جماعت, ایز این اینٹی جو ہے, وہ اس پہ جو لیڈرشپ ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے اختیار کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ جس طرح پہلے ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو اے ٹی ایمز نے قبضہ کیا, پھر اس کے بعد اجرتی سیاستدانوں نے قبضہ کیا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ کنگلے تھے جو ارب پتی ہو گئے, اب چلے گئے. اب ایک وکیلوں کا ٹولہ ہے جس کا پی ٹی آئی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, اب وہ پی ٹی آئی پہ قابض ہو کے. تو میں تو بنیادی طور پہ یہ پی ٹی آئی ورکرز کو ان کا حق دلانے کے لیے میرے سامنے یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اکبر ایس بابر صاحب بہت بہت
شکریہ. آپ نے سنا کہ اکبر ایس بابر صاحب فرما رہے تھے جنگ ہے وہ ورکر کی جنگ ہے, وہ عام ووٹر کی جنگ ہے. میں ان کو حق دلوانے کی یہ ساری جدوجہد کر رہا ہوں. جو دوسری طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کے خلاف, ان کی خواتین ورکرز کے خلاف, اس حوالے سے یہ جنگ اکبر ایس بابر صاحب نے کتنی لڑی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پر یہ کچھ جو پوائنٹس ان کے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو 14,000 پاکستانیوں کی بات کریں گے جو غیر ملکی جیلوں میں قید ہیں. ویلکم بیک جی. جس طرح پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس وقت تقریباً 14,000 پاکستانی ایسے ہیں جو غیر ملکی جیلوں میں پڑے ہوئے. یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا جاری کیا جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سارہ بلال صاحبہ. سارہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ. اچھا سارہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ڈیٹا آپ لوگ کلیکٹ کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے پاس مختلف حکومتی اداروں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو اس والی ڈیٹا پورٹل پہ آپ کو نظر آیا ہوگا. یہ وہ انفارمیشن ہے جو پبلک میں اویلیبل ہے یا پارلیمنٹری کمیٹیز کے سامنے پیش کی گئی ہے, یا کئی اور چند ریکویسٹ کے لیے ہم رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ استعمال کرتے ہیں. یہ مختلف کائنڈ آف حکومتی اداروں کے بیس ڈیٹا. اور اگر آپ پورٹل پہ دیکھیں تو ہر ڈیٹا جہاں پہ کوٹ کیا گیا اس کے نیچے اس کی سورس لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے بھی آج اقوام متحدہ کا عالمی دن ہے تارکین وطن کا, اور بہت سارے پاکستانی تارکین وطن مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں, زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں. یہ جو ڈیٹا سامنے آیا اس کے مطابق UAE میں, سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں بڑی تعداد میں پاکستانی قید ہیں. اب یہاں پہ سارا حکومتی اداروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں, ہمارے آئین میں آرٹیکل 4 میں ایک پاکستانی شہری کو یہ بنیادی حق دیا گیا ہے کہ اس کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو ڈیو پروسیس آف لا ہر جگہ اس کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. اس لحاظ سے ہماری کانسٹیٹیوشن, ہمارا آئین کافی یونیک ہے اور پروگریسو ہے پوری دنیا میں, کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ to be treated in accordance with the law travels with us, ہمارے ساتھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے اوپر یہ فرض ہے کہ جہاں بھی ایک پاکستانی شہری کسی بھی فورن جسٹس سسٹم یا جورسڈکشن میں کسی بھی کیس کا سامنا کر رہا ہو, اگر اس کے بنیادی حقوق to be treated in accordance with the law and fair trial and due process rights ان کے وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہماری حکومت پہ یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے ان رائٹس کو سیکیور کرے. اسی لیے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کا یہ جو پورا پروجیکٹ ہے اوورسیز پاکستانی پرزنرز کا, ہم اسی آرٹیکل 4 رائٹ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم وہ پاکستانی جو کہ باہر بین الاقوامی جیلوں میں قید ہیں ان کے حقوق کے لیے ہم لڑتے ہیں, اور ان کے حقوق کے لیے ہم اپنی حکومت سے استدعا کرتے ہیں کہ اگر ان کی رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو ہماری حکومت ان کی مدد کرے. اچھا, اس میں سارا آپ کا مشاہدہ کیا رہا؟ آئین تو یہ کہتا ہے, آئین بالکل واضح ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, لیکن کیا پریکٹیکل بھی یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں؟ ہماری اسی ویب پورٹل پہ کہانیاں بھی دی گئی ہیں, ویڈیوز بھی دی گئی ہیں, لیکن ڈیٹا کے اندر وہ انسٹنسز بھی دی گئی ہیں جس میں ہماری حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے انٹرونشنز کی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ جب بھی حکومت پاکستان نے اپنے معذور شہری یا اپنے قیدیوں کے لیے قدم اٹھایا ہے, فورن حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے, تو ان کا 100% سکسیس ریٹ ہے. اچھا, ویسے اوورآل حکومتی جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے؟ جب وہ انٹرونشن کرتے ہیں پازیٹیو نتیجہ نکلتا ہے, لیکن جتنی دفعہ انٹرونشن کرنی چاہیے کیا اتنی دفعہ انٹرونشن ہو رہی ہے؟ نہیں, آپ نے بڑا صحیح سوال پوچھا ہے میرے سے. بہتر ہو سکتی ہے, اور اس لیے دیکھیں حکومت جو ہے ایک انسان نہیں ہے, حکومت اتنی ویریڈ ہوتی ہے, حکومت کے ادارے اور ان کے رسپانسز اتنے ہی ویریڈ ہوتے ہیں جتنے اشخاص ان منسٹریز میں کام کرتے ہیں. چند منسٹریز چند ایشوز کے اوپر زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, چند منسٹریز انہی ایشوز کے اوپر ذرا سلو ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کہ جی جہاں پہ پریشر ڈالا یا جس کیس کو ہائی لائٹ کیا اس پہ اگر ایکشن لیا گیا اور اس کا نتیجہ اتنا اچھا نکلا, اس کی
بجائے ایک سسٹمک پرابلم ہے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ایک کانسولر پروٹیکشن پالیسی پاس کرنی چاہیے. یہ لاہور ہائی کورٹ نے منسٹری آف فارن افیئرز اپنے آرڈر میں یہ آرڈر بھی دیا ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کے لیے ایک کاؤنسلر پروٹیکشن پالیسی بنائیں، جس کے تحت کوئی بھی پاکستانی شہری جو کہ بین الاقوامی جیل میں ہے یا اریسٹ ہوا ہے، اس کو پروویژن آف کاؤنسلر ایڈ، یعنی کہ اس کی مدد کے لیے کی جا سکے. اچھا، اس میں سارا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ دیکھیں اب یہ جو 14,000 لوگ جیلوں میں، ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام بے گناہ ہیں. اگر ان کو کوئی سزا بھی ہوئی ہے کسی لیگل سسٹم کے تحت، تو کیا کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ ان کو پاکستان بلا لیا جائے اور اپنے ملک میں آ کے وہ سزا کاٹ لیں؟ بالکل، اس کو کہتے ہیں پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ. ہمارے قانون میں ٹرانسفر آف پرزنرز آرڈیننس ہے، جس کے تحت ہمارا ملک کسی بھی فورن ملک کے ساتھ ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ کر سکتا ہے، جس کے تحت اب ہمارے کوئی بھی شہری جن کو اس ملک میں سزا دی گئی ہے اس جرم کے لیے جس جرم کے لیے پاکستان میں بھی سزا ہے، وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یو اے ای، سعودی عربیہ، سری لنکا، ان سارے ممالک کے ساتھ ہم نے پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹس نیگوشیٹ کی ہوئی. بہت بہت شکریہ سارہ صاحبہ، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ان کے ساتھ ہمارے پرزنرز کے حوالے سے اس قسم کے معاہدے ہیں، اور یہی وہ ممالک ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں پاکستانی قید ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر توجہ دے گی. دوسری طرف ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آنے والے انتخابات ہیں، اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہے اور سیاسی جماعتوں کا منشور ہے. اگر آپ اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو گولز ہیں ان کو دیکھیں، وہ 17 گولز ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہدف ہے وہ ہے غربت کا خاتمہ. اگر پاکستانی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق آپ دیکھیں تو 22% پاکستان کی آبادی ایسی ہے جن کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو غربت کا سامنا ہے. اب ان لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور میں کیا شامل کیا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں نے سیاسی جماعتوں سے پوچھنا ہے. جب وہ آپ سے ووٹ لینے آئیں گے تو ان سے پوچھئے گا کہ جناب اس ملک میں غربت ختم کرنے کے لیے آپ کا منشور کیا کہتا ہے، اور اقوام متحدہ کا یہ جو سسٹینیبل گول ہے کیا یہ آپ کے منشور کا حصہ ہے. اس کے علاوہ 17 اور بھی گولز ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے پروگرامز کے اندر ان کا ذکر بھی کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے، تاکہ آپ اپنے نمائندوں سے پوچھ سکیں کہ کیا آپ لوگوں کے منشور میں یہ چیزیں شامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی زندگی کا سٹینڈرڈ بہتر ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سے کل اگین اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.